अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये मंज़र आपके सामने जो आप देख रहे हैं, आपने अक्सर व बेशतर देखा होगा अपने इर्द गिर्द में या आपके करीब। ये 22 मंजिला 18 मंजिला ऊंची इमारत हैं जिसमें लोगों की जो रहाइश है फ़्लैट्स की शक्ल में। मैं पिछले 20-22 साल से इसको देख रहा था। ये बिल्डिंग बिल्कुल ऐसे जिस तरह इस साइड पे बिल्डिंग है नज़र आती है बाहर से, लेकिन ये जर्मन कौम जो है ऐसी कौम है, ये लोगों की सेहत का और जो अपडेटेड जो हिफाजत होती है सर्दी से बचाओ उसका बड़ा ख्याल रखते हैं। और फिर इनका जो काम करने का अंदाज़ है, दिनों के अंदर इन्होंने ये सारा खड़ा कर दिया। और इनकी जो इमारत मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने आप देख रहे हैं, ये जो घरों के बाहर जो नॉर्मल 20-22 साल से हम देख रहे थे किस तरह, अब ये क्या कर रहे हैं कि इसके ऊपर ये वाले जो पीसीज हैं ये इस पूरी बिल्डिंग के ऊपर लगा रहे हैं। और ये अब मैं अगर आपको दिखाऊं, ये वो फोम टाइप का ना बना हुआ, ये सर्दी को रोकता है और गर्मी से भी बचाव करता है। पूरी ये मतलब जितनी भी ऊंची बिल्डिंग है, ये 2 बिल्डिंगें हैं साथ साथ, तो इसको इन्होंने पहले ये सारा जोड़ा है, ये लगाया, सारा इकट्ठा किया है, ये नहीं मेटल का, ताकि लोग जो इनके काम करने वाले आराम से चढ़ सकें। फिर ये जो इन्होंने खड़ा किया हो, इसके साथ वो जो लिफ्ट होती है इसके ऊपर बंदा चढ़ के ऊपर नहीं जाए, ये सामान ले जा सकता है। ये सारा इनको ये कैसे लगा रहे हैं, ये देखें अंदर, ये देखें, ये असल में अगर हम इसको देखें तो ये इसकी दीवार है, खिड़कियाँ इन्होंने बंद कर दी अंदर से, यहाँ तक ये दीवार थी। और इसके ऊपर ये इस तरह ये पीस जो हैं इस तरह ये आपको नज़र आ रही है, इस तरह ये इसके ऊपर लगा के मसाले के अंदर वो सीमेंट उसको जोड़ने वाला होता है ना, उसके साथ ये सारे जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर इनका जो गवर्नमेंट का नया लॉ आ रहा है आगे कि इसको आपने इतना ज़्यादा दीवारों को इसके साथ बाहर मोटा कर देना है कि सर्दी अंदर जो मसलन सर्दियों के अंदर जो हीट पैदा करते हैं ये हीटर के साथ, कदन वो बाहर ना निकल सके और बाहर से सर्दी जो है वो अंदर ना जाए, ताकि इनका जो एनर्जी है वो सेविंग की जा सके। पूरी बिल्डिंग को उन्होंने इस तरह कवर कर देना है। तो मशीन है जिसके अंदर वो सीमेंट साथ साथ तैयार करते हैं, जिससे वो जाके इसको जोड़ते हैं। और जो सबसे ज़्यादा कमाल की चीज़ है वो ये वाले जो शीशे हैं, ये इनकी जो बालकोनी आपको नज़र आ रही हैं, ये सामने बड़ी बड़ी बालकोनी जिसमें लिविंग रूम से बंदा बाहर आके खड़ा, जैसे वो आप दूसरी बिल्डिंग में आप देख सकते हैं। इन बालकोनी को ये इन शीशों के साथ मुकम्मल क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, यानी ऐसे ही कि आपका शीशा जो खुल भी सके बंद, ताकि जो एनर्जी सेविंग है वो और ज़्यादा हो, या वो ऊपर नहीं रहेंगे। दूसरा, कबूतर जो तंग करते हैं, गंद डालते हैं, या बाज़ औक़ात बाहर की जो आपको ख़राब मौसम में अंदर गंदमंद आता है, उससे भी सेविंग होगी और ये आपका तकरीबन एक कमरा बन जाएगा। ये देखें आप, वो अगर उसको गौर से देखें तो बालकोनी के ऊपर उन्होंने तकरीबन वो काम शुरू कर दिया हुआ है, जिस तरह उन्होंने उसके अंदर फिट करना है। ये सारा बड़ी कमाल का काम कर रहे हैं। ये अब आपने देख लिया कि ये जो ईमानदार कौमें हैं अपनी आवाम के लिए, उनकी सहूलतों के लिए क्या क्या इक़दाम करती हैं, क्योंकि जो टैक्स का पैसा है या बाकी वो उनकी जेबों में नहीं जाना होता, बाकी दूसरे मुल्कों के अकाउंटों में नहीं जाना होता, तो जो आवाम भी सुखी रहती है। अब एक मंज़र आपको दिखाते हैं अपने देश का, जो हमारा देश, हमारा मुल्क है, जिसके लिए हमने कुर्बानियाँ दी इस मुल्क को बनाने के लिए, और ये मुल्क बना कलमा तैयबा के नाम पे। तो वहाँ किस तरह जो छोटे कमज़ोर कम्युनिटीज़ हैं जिनकी तादाद वहाँ ज़्यादा नहीं है, उनके साथ किस तरह के जुल्म ज़्यादती जो रवा रखा जा रहा है, उनके बुनियादी हकूक़ जो हैं। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं जहाँ से मैं गुजर, इसलिए ये घास इस तरह आपको नज़र आ रहा है कि इन बिल्डिंग्स के आगे प्रॉपर रास्ता है बाहर निकलने का, लेकिन वो क्योंकि काम कर रही है फर्मा, उन्होंने बंद किया हुआ है, इसलिए थोड़ा रास्ते से हट के आज गुजरना पड़ा है। लेकिन बहरहाल ये भी ठीक है, आगे अभी उसी ट्रैक पे हम आ जाएंगे। मैं बात आपको बता रहा था कि हमारे देश के अंदर पाकिस्तान में हमारा जो मुसलमानों का दावा है कि हम इस दुनिया में सबसे आला कौम हैं, हम सबसे आला तालीम रखने वाले और सबसे जो बुलंद शान वाले नबी हैं, नबियों के सरदार वो हमारे नबी हैं, ये दावा है।
اور اس کے برعکس ہمارا جو کردار ہے وہ دنیا کی میرا خیال ہے سب سے گری ہوئی جو قوم ہو سکتی ہے اخلاقی لحاظ سے دوسرے وہ والا ہے۔ اب اس کے اوپر ہم زیادہ کومنٹس دینا یا کوئی بات کرنا میرا خیال مناسب نہیں ہے، کسی کی دل آزاری ہو سکتی ہے، کوئی دکھی ہو سکتا ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کو سب سے پہلے ایک ویڈیو یہ دکھاتا ہوں اسی قوم کے ایک مذہبی رہنما کی جو وفات پا چکے ہیں، لیکن انہوں نے جو نقشہ کھینچا ہوا ہے اس میں اپنے ہی قوم کا، وہ بڑے واشگاف الفاظ میں ظاہر ہے۔ پھر اس کے بعد ہی ایک اللہ والے شخص کی زبان سے آپ چند الفاظ سنیں گے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو قوم جس کا بیان ان کے ہی ایک لیڈر دے رہے ہیں وہ آگے کس سائڈ پہ جا رہی ہے، اور آگے پھر خدا تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، کس طرح وہ ان کی جو حرکات ہیں وہ انہی کے اندر پھیلیں گی، انہی پہ الٹیں گی۔ یہ دونوں کلپس آپ دیکھیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو اگلی بات جو ہے وہ دکھاؤں گا، اور اس سے پہلے اس پہ تھوڑا سی بات۔ مسلمان اور بھی بہت برے ہیں، بڑے عیاش ہیں، بڑے بدماش ہیں، لیکن جتنی منافق قوم مسلمانہ نے پاکستان کی ہے دنیا میں کوئی دوسری قوم اتنی منافق نہیں۔ جھوٹ، وعدہ خلافی، جیب کٹنا، خیانتیں کرنا، سکینڈل، اب وہ بلینز کے ہیں، کروڑوں کے ہیں، یہ جتنے آپ کے ہاں ہو رہے ہیں دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ کسی مسلمان ملک کے اندر کوئی مسلمان قوم آپ کا مقابلہ ان کاموں میں نہیں کر سکتی۔ مجھے جو افسوس ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تمام مفکرین، تمام تجزیہ نگار، تمام مبصرین، ہم اپنی صورتحال کا تجزیہ کرتے تو یہ یوں ہو گیا، وہ یوں ہو گیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ ہماری ساری توجہات جو ہے وہ ظاہری قانون کے اوپر ہے، وہ سنت اللہ، وہ جو پس پردہ مشیت اعزی کار فرما ہے، وہ جو قانون خداوندی ہے، اس کا کہیں کوئی تذکرہ۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں یہ صرف ظواہر ہیں، اصل سبب یہ ہے، 100 اسباب کا ایک سبب در حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے خلاف ورزی کی ہے اپنے عہد کی۔ میں نے کہا تم ایک دوسرے کو مدد کے پکارو گے، کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا، تمہاری ساری قوم پھٹ جائے گی، تم مظالم کرو گے ایک دوسرے پر، کوئی نہیں تمہاری سنے گا، اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارے یہ جرائم بغیر سزا کے چلے جائیں گے، ہو ہی نہیں سکتا یہ۔ وہ کسی نے وہ دوبارہ خدا سن کے مجھے کہا کہ وہ حیران رہ گیا ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک نقشہ بین ہی اسی طرح ہوا ہے جیسا کہ آغاز کے خطبات میں نے پاکستان کو متنبع کیا تھا۔ تو ہم خوش تو نہیں ہیں کہ ان کو تکلیف پہنچتی ہے، مگر اس بات کا اور بھی دکھ ہے کہ ہماری قوم ہے جو اس قدر مصیبت اٹھا رہی ہے لیکن توجہ نہیں کر رہی۔ جو باتیں پاکستان میں جماعت احمدیہ کے خلاف ہوئی تھی وہ ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر، ایک دوسرے کو غیر مسلم، ایک دوسرے کا اغوا، ایک دوسرے کے گھر لوٹنا، قتل و غارت، اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو یہ دیکھیں خدا دکھائی دے رہا ہے کام کرتا ہوا، جہاں خدا سے تعلق ہی کوئی نہیں وہاں کہاں خدا دکھائی دے گا۔ جی آپ نے باتیں سن لی، انہی کے اپنے ایک عالم، مقبول عالم، جن کی آج بھی ویڈیوز جو ہیں یوٹیوب پہ چلتی ہیں، انہوں نے جو الفاظ بیان کیے ہیں، اب اس کے اوپر ہم کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے ایک اللہ والے کی بات، جس کو پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ تو نہیں مانتے، لیکن خدا کی نظر میں وہ ان کا جو مقام تھا، یا ان کے جو چاہنے والے یا ان کو مانے، ان کا جو وہ خدا جانتا ہے، اور ان کے الفاظ بتا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اب جو حالات بن چکے ہیں اس میں کوئی بھی فرقہ دوسرے فرقے کے متعلق اگر کوئی بات ایسی سنتا ہے جو اس کو خوشی نہیں دیتی۔ ایک احمدی وکیل جن کے نام کے ساتھ سید، ان کے والدین نے جب نام رکھا، سید نام رکھا، اور وہ سید فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب آج کے دور میں پاکستان میں ان کے خلاف جو پہلے انہوں نے کیس لڑا، کراچی کے اندر ایک مسجد سے جب منارے گرائے گئے تو اس پہ انہوں نے کیس لڑا، تو جو دوسرے علماء تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو دلائل ہیں قانون کی نظر میں بڑے سخت ہیں، تو نیم کالو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے نام کے اوپر کیس کر دیا کہ یہ تو جو وکیل ہیں ان کے سید لگا ہوا ہے، اور یہ خود بھی قادیانی احمدی ہیں، ان کے نام کے ساتھ سید کیسے لگ سکتا ہے؟
جو ان کے والدین نے ہو سکتا ہے پاکستان بننے سے پہلے کا رکھا ہو، ان کی پیدائش پہلے کی تھی یا بعد باہر، یہ حالات پاکستان میں ہو چکے ہیں کہ نام کے اوپر ان کو تکلیف ہوتی ہے اب کہ کسی کے ساتھ نام کیوں لگا ہوا ہے سید کا۔ اب اس کے اوپر انہوں نے کیس کیا ہوا ہے، اور ان کی اسی عدالت میں جہاں یہ وکیل مل کے یعنی آپس میں کولیگ ہوتے ہیں، جب ضمانت کے لیے گئے ہیں تو وہ جو حالات وہاں پیدا کیے گئے ہیں 2 دفعہ وکیلوں نے مل کے جو شورغل کیا اور عدالت کے خلاف اور جج کے خلاف، اور ضمانت نہیں ہونے دینی، ہم نے ضمانت، یہ آج کا تازہ جو سینز ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ اب ان حالات کے اوپر اگر ہم کچھ کہنا چاہیں تو میرا خیال اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو کلپ پہلے سنا ہے اس سے چیز، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی، اب پہلے آپ یہ ذرا کلپ ملاحظہ فرما لیں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں ذرا۔ جی السلام علیکم، میں بسمہ نورین اور میں اس وقت موجود ہوں عمر سیال صاحب کی کورٹ کے باہر کے مناظر آپ کو دکھائے میں نے، اور آج اسٹرائک ہے کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، جسے نام دیا جا رہا ہے کشمیر کے حوالے سے کوئی اسٹرائک، لیکن اس کا اصل ایشو جو میں نے آپ کو گہما گہمی دکھائی ہے ابھی کورٹ کے باہر کی، تو وہ چیز جو ہے نا میں نے آپ کو دکھائی، اس میں یہ ہوا ہے کہ آج کی جو ہڑتال ہے جو ابھی آپ نے دیکھا کہ جو مجھے ویڈیو بنانے سے منع کر رہی ہیں، تو اس میں آج وہ قادیانی والا میٹر آپ نے سنا ہوگا، ایک سید اپنے آپ کو کہلواتا تھا جو کہ قادیانی تھا، اور اس کی آج بیل لگی ہوئی تھی، اور 15 تاریخ کو بھی یہاں پہ بڑا ہنگامہ ہوا تھا دونوں پارٹیز کے درمیان بیل کرانے اور بیل کینسل کرانے کے لیے، کہ وہ یہاں پہ جو لائرز ہیں، جو قادیانی لائرز ہیں، وہ اس قادیانی لائر کی جو جیل میں ہے آئی تھنک سو، اس کی بیل کرانے کے لیے یہاں پہ 15 تاریخ کو بھی ہنگامہ ہوا تھا دونوں پارٹیز کے درمیان عمر سیال صاحب کی کورٹ میں، اور آج پھر یہاں پہ جو ہے نا بڑی نفری لگی ہوئی ہے، اور تمام بورڈ ڈسچارج ہے، صرف سیریل 10 پہ وہ بیل والا آرڈر لگا ہوا ہے قادیانی کی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس قادیانی کے جو سپورٹرز ہیں، قادیانی لابی، وہ اس قادیانی وکیل کی بیل کرانے میں کامیاب ہوتے ہیں، یا پھر جو ناموس رسالت کے پروانے ہیں وہ اس بیل کو کینسل کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ باقی اپڈیٹ آپ کو بعد میں ملتی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ آپ نے دیکھ لیا کس طرح وہ ایک خاتون کی آواز میں وہ قادیانیوں کو یہ اور وہ سارا سن لیا آپ نے۔ اس کے بعد آپ چلیں اسی کے اوپر پاکستان میں بعض لوگ ابھی بھی شرفا ہیں جن کے ضمیر زندہ ہیں اور وہ سچ کے لیے زبان بولتے ہیں، کھولتے ہیں۔ جبران ناصر صاحب نے کچھ اس کے اوپر بیان کیا ہوا ہے، ان کی میں جو ٹویٹس ہیں وہ آپ دیکھیں گے، ٹویٹس کے اندر جو ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں نے کیا ریئیکٹ کیا ہوا ہے اس بات کے اوپر کہ یہاں وہ کیس کے لیے جو عدالت میں گئے وہ ضمانت کے لیے، تو کیا جج کے ریمارکس اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ دیکھیں، ان پہ غور کریں، تو پھر اس کے بعد آپ جو اینڈ پہ دیکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ میری امت کے اندر جب لوگ مساجد کا رخ کریں گے اسلامی نکات پوچھنے کے لیے یا کوئی مشورہ، تو وہاں بندروں اور سوروں کو بیٹھے ہوئے دیکھیں گے ممبروں پہ۔ اور دوسرے الفاظ میں یہ بھی تھا کہ آخری زمانہ میں جو علماء سو ہیں امت کے، وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق۔ یہ جو حرکات یہ کر رہے ہیں ایک جلسے کے اوپر، مولوی صاحب کچھ پڑھ رہے ہیں اور جو آگے سننے والے ہیں داڑھی والے مولوی ہیں یا بھی ینگ ان کے طالب علم، وہ بانس کے ڈنڈوں کے اوپر جس طرح چڑھ رہے ہیں، وہ مماثلت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی بندروں اور سوروں کی طرح نظر آئیں گے۔ ان کی یہ حرکات، آیا اس میں کوئی تھوڑا بہت بھی مبالغہ یا کوئی تھوڑا بہت شک رہ جاتا ہے؟
صرف یہ دیکھنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سینس اور فہم دے کہ ہم یہ باتیں سمجھیں، نہ صرف یہ کہ ان علماء سو کے پیچھے چلتے ہوئے انہوں نے جو اسپیکروں پہ کہہ دیا وہ ہم اس طرف چل پڑیں، اپنی عقل اور سینس کو بھی استعمال کریں کہ حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی جو طاقت دی ہے اس سے سوچیں۔ گالی گلوچ اور ایک دوسرے کے طاقت کے زوم میں جو حقوق ضبط کرنا، اس سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے اور وہ غیرت رکھتا ہے اپنے بندوں کی، اور پھر جو عذاب الہی نازل ہوتے ہیں ان کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ آفات ہی ہیں۔ بعض اوقات ایسا لیڈر ان کے اوپر آ جاتا ہے جو وہی عذاب الہی کی شکل بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم اور عقل دے۔ یہ ذرا غور سے دیکھیں یہ کلپ، باقی پھر انشاءاللہ نیکسٹ۔ آج شام کی جو واک تھی اس خوبصورت موسم میں، ابھی بارش ہلکی ہلکی شروع ہو گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ بڑا اچھا یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، جہاں پیدل چلنے کے لیے ٹریک اور ساتھ پھر سبزہ ہے۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم۔